अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने एक नए वीला के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज जिस इशू पे बात कर रहे हैं वो बड़ा इंतहाई अहम इशू है पाकिस्तान के सिविल या मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से, कि आपने उनकी उनकी तकरीर की बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आई हैं। जो पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में कोई 2-2,500 स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ बड़ा एक भरपूर किस्म का QA हुआ है, क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है। पहले उन्होंने बातें की, तकरीर की, नौजवानों को मुखातब किया, फिर उन्होंने उसके बाद उनके जो सवाल जवाब थे वो दिए हैं। और ऑफ कोर्स के सवाल जवाब में हमेशा आप तवक्को रखते हैं कि अच्छे और मुश्किल सवालात भी आपको आ सकते हैं। पहले भी हमने देखा, इट्स ए रिस्की काम, आई मस्ट से इट वाज बोल्ड ब्रेव बट अगेन रिस्की, कि आप ये 2,500 एक स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने आर्मी चीफ वो जा रहे हैं और ख़ुद को इनवाइट कर रहे हैं कि मुझ पर सवालात करें, क्वेश्चन करें। तो कोई भी आपके लिए कोई एम्बैरेसिंग क्वेश्चन आ सकता है सम टाइम। जैसे हमने उधर भी देखे, जब लम्स में गए थे, प्राइम मिनिस्टर थे या काकड़ साहब गए थे, तो वहाँ पे उनको भी मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ा, जिस पे बाद में खासी डिबेट भी हुई, कंट्रोवर्सी भी हुई, क्वेश्चंस भी हुए, सब कुछ हुआ। सो इट्स नेवर एन ईजी थिंग कि आप पब्लिक जाएँ और कोई 2-2,500 बंदे को आप उनको एड्रेस करें इस सिचुएशन में जो पोलराइज्ड इस वक्त एक एनवायरनमेंट है। इससे पहले हमने देखा DGISI जो हैं पाकिस्तान के नदीम अंजुम साहब, वो लाहौर में गए, उन्होंने भी इसी तरीके से 2-2,500 जो लोग थे उनको, या स्टूडेंट्स थे सॉरी, उनका उन्होंने सामना किया, उनके क्वेश्चंस लिए, वहाँ पे उन्होंने अपने थे जो उनके जहन में क्वेरीज थी उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की। सो एक में ड्रामेटिक एक डेवलप रिस्क भी है, जैसे मैंने कहा कि वंस यू कम ऑन सरफेस, जब सामने आते हैं, बात करते हैं और अपने मुखालफिन या क्रिटिक्स हैं, आप अपने आप को उनके लिए ओपन करते हैं, एक्सपोज करते हैं। और जो हमारे पॉलिटिशियन जो होते हैं वो तो इस बात का वेट कर रहे होते हैं कि आप आएँ और हमारी पिच पर खेलें। ये तो उनकी स्ट्रांग पिच है, उनकी स्ट्रांग उनका एरिया है पॉलिटिशियंस का, कि वो तो खुश होते हैं कि जी कोई आर्मी चीफ हम पे बात करे, DGISI बात करे, ISPR करे या कुछ और। इस सर्विंग क्योंकि आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो चाहे मिलिट्री का हो, सिविल का हो। जज साहबान को हमने देखा, वो भी ये शिकायत करते पाए जाते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन पे हमारे पे बड़ी सारी तनकीद आती है, हमारे पे ऊपर मतलब बहुत सारी कोई नाजायज़ तनकीद भी आती है। फिर सोशल मीडिया ने जिस तरह का हशर नशर बर्पा किया, उसके बाद भी साफ ज़ाहिर है एक एनवायरनमेंट बना है कि इदारों ने फील किया है कि हमें दीवार के अगेंस्ट लगा दिया गया है। सो इस पे आज ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने मजबूर कर दिया है कि आर्मी चीफ और DGISI जो हैं वो बैक टू बैक आएँ और अपना नैरेटिव, अपनी वो साइड ऑफ द स्टोरी या वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो आके वो कहें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कोई बुज़ुर्गों से नहीं मिल रहे, वो कोई ख़वातीन से नहीं मिल रहे, या कोई और मतलब सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को नहीं मिल रहे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो सिर्फ तालिब इल्मों को मिल रहे हैं, यूथ को मिल रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है 60 से प्लस, बात तो 65 कहते हैं, लेकिन चलें हम 50 और 60 के दरमियान भी रख लें, वो यूथ है आपकी 20 और 30 के दरमियान है। इट्स ए ह्यूज नंबर, मतलब किसी मुल्क का हो कि अगर 24 करोड़ के बाद ये तो आपको 12-13 करोड़ जो है वो आपका नौजवान है। इट्स ए मैसिव। अगर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस एनर्जी को अपने नौजवानों के कुछ चैनलाइज कर सकते। मैं अगर इस तरह की बातें मैं करता नहीं होता एग्जैजरेट करके, लेकिन मेरा ख्याल है हम बहुत कुछ आगे जा सकते थे। बात दूसरी साइड पे चली जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो इनवाइट करते हैं कि वो अपने यहाँ, इवन अमेरिकन जो हैं अपने यहाँ वो करते हैं, उसमें इमिग्रेशन ऑफ़र करते हैं कि आप आएँ, और नौजवानों को करते हैं। जब सीरिया क्राइसिस हुआ सीरिया का, तो जर्मन्स ने उनको बड़ी तादाद में उनको अपने यहाँ उन्होंने नेशनलिटीज़ दी। UK ने अभी, या अफ़गानिस्तान में क्राइसिस हुआ, UK ने की, अमेरिकन ने की, यूरोपियंस ने की, कि जो आपका अफ़गान यूथ ब्लड है, इसको हम अपने पास लेके आते हैं और इनका ब्रेन, इनकी पावर, इनके स्ट्रगल टू गो अहेड हम यूज़ करते हैं। सो ये जो आपके नौजवान होते हैं, किसी भी सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकते होते हैं, आगे लेकर जा सकते हैं विद देयर विगर, पैशन, ड्रीम्स। हमारे यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ पे हमने इन्हीं नौजवानों को किसी और कामों पे लगाया बिकॉज ऑफ आवर बैड गवर्नेंस। नो डाउट हमारे यहाँ पे जो हुक्मरान सिविल मिलिट्री आई है, वो मतलब फ़ौजी हुकूमतें भी रही हैं, सियासी हुकूमतें भी रही हैं, तो हमने ये देखा है कि अपने फैमिली या फ्रेंड्स के पैकेजेस लेके ख़ानदानी उन्होंने पॉलिटिक्स की, अपने बाद अपने बच्चे लगा लिए, फिर कारोबार किए, मार धाड़, पैसा कमाया, मनी लॉन्ड्रिंग की, महल ख़रीदे, दुनिया जहाँ में जदादें फैल गई, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ। सो वो जो यूथ थी वो बहुत सारी डिसअपॉइंट हुई है, वो डिप्रेस हुई है। जो हमारी लीडरशिप का काम था कि वो इन लोगों को आगे लेकर आते, इनको चैनलाइज करते, उन्होंने अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडेस पे लगा दिया। क्योंकि अगेन मैंने कहा करेक्टर वाली कोई आपकी थी नहीं, कोई इंटेग्रिटी थी नहीं इनमें, हमारी लीडरशिप में कि हमारा नौजवान इंस्पायर करता, रोल मॉडल उनको बनाते। इमरान खान साहब एक आए, उनके सामने
رول ماڈل کے طور پر بنے اور خود کو ریپرزینٹ کیا، اور انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں انہوں نے ایکسپوز بھی کر دیں رولنگ ایلیٹ کی. سو ہمارا یوتھ جو ہے اس سائڈ عمران خان صاحب کی سائڈ پہ کیا. انہیں یہ لگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ سارے غلط ہیں. خان صاحب کے ساتھ بھی معذرت کے ساتھ تو آپ کو اچھی بات نہیں لگی، میں نے 3.5 سال ان کے قریب سے دیکھا. کوئی ان کے لیے بھی یوتھ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. ان کا ایک ہی پلان تھا، یوتھ سارا دن بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ میری پارٹی میری تعریفیں کرے، پارٹی کی تعریفیں کرے، اور مجھے لارجر دین لائف کے طور پر مجھے پیش کرے، اور سارا دن میڈیا پہ، عدالتوں پہ، جوڈیشری پہ وہ لڑتا رہے، گالی گلوچ کرتا ہے. یہ پالیسی تھی. اگر کوئی یوتھ کی پالیسی دی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اتنا مطلب 12-13 کروڑ کا آپ کا یوتھ کی پاور تھی. کوئی پالیسی ہو کہ ان کو کسی چینلائز کیا جائے، کس کام پہ لگایا جائے، ان کو کس ایکٹیویٹیز میں لگایا جائے، ان کا کیا فیوچر ہے، ہم ان کو کیسے ہیلپ کر سکیں، کہیں پہ نظر نہیں ہے آپ کو. چیزیں اپنے لیے وہی والی بات کہ اپنے لیے کرنا ہے کہ اب ہمارے لیے ہم نے بیٹھ کے ٹویٹر کو آپ نے یہ کیسے یوز کرنا. فیئر انف آپ نے یوز کیا. اب حالت یہ ہے، بات تھوڑی کسی اور سائڈ پہ چلے گی، اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے، لیکن اصل یہ ہے کہ اب آرمی کی ٹاپ کمانڈرز کا سامنے آنا، پرٹیکولر جب اب الیکشن میں 12-13 دن رہ گئے ہیں، حالانکہ ہو بھی سکتا تھا وہ چھوڑ دیتے کہ اگلی حکومت ہے وہ کرے گی، آ کے ان کو ایڈریس کرے گی یوتھ کو، ہمارا کام تو نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہے جتنے دباؤ میں آئے ہیں پچھلے 1 سال میں، پہلے بھی تھے جنرل باجوہ صاحب کے، ہم نے دیکھا اس دور میں بہت ایکٹیویٹی تھی، لیکن موجودہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں، اگین بیکاز ہی واز کمنگ ود اے کلین سلیٹ، جو کچھ ماضی میں ہوا اس وقت تحریک عدم اعتماد ہوئی، باجوہ صاحب نے کی نہیں کی، وہ سیفر آیا، سازشیں ہوئیں، تو موجودہ چیف تو اس میں نہیں تھے اس وقت، کوئی ہائی کمانڈ میں نہیں تھے، نہ وہ ISI میں تھے، نہ وہ MI میں تھے، نہ وہ اس میں کوئی کمانڈرز، کوئی کور کمانڈر بیٹھے تھے کہ وہ انفلوئنس کرتے فیصلوں کو، یا باجوہ صاحب باجوہ صاحب تو ان کو آرمی چیف بھی ان کو نہیں بنوانا چاہتے تھے. سو ان کا تو ایسا سچ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، کوئی بہت بڑا رول تو نہیں تھا ان کا اس میں. سو عمران خان صاحب کو بڑا موقع تھا، اچھا آئی تھنک سو کہ یہ ان کے ساتھ باجوہ صاحب والی لیگیسی کو کاٹ کے ان کے ساتھ ایک نئے اس میں ریلیشن شپ میں جاتے، ورکنگ ریلیشن شپ میں جاتے. لیکن میرا خیال ہے جنرل فیض کی ریولری جو تھیں ود ان دا آرمی، انہوں نے ان کو یا خان صاحب کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیا، اور خان صاحب اسی میں پکے رہے کہ نہیں، جو فوج کے اندر اپنی انٹرنل کوئی اس وقت کی کوئی مطلب ہر یہ پروفیشن میں ہوتے ہیں، ہمارے پروفیشن میں بھی ہوتے ہیں. سو خان صاحب جب کسی ایک پرٹیکولر لابی کا حصہ بننے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وینٹ ٹو آل ایکسٹینٹ، تو میرا خیال انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی طور پر غیر ضروری طور پر نقصان پہنچایا، جس کی ضرورت نہیں تھی. کہ آرمی چیف کو ان کے اپوائنٹمنٹ روکنے کی کوشش کرنا، دھرنے لے کر آنا، پھر اس کے بعد میں ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلانا، گالی گلوچ، وی ہیو سین ایوری تھنگ. میرا یہ خیال ہے کہ ان جناب عاصم منیر صاحب نے اپنے آپ کو پالیٹکس سے دور رکھنا تھا. جن حالات میں وہ آئے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ 9 مئی سے پہلے تک وہ مختلف وہ جناب عاصم منیر تھے، وہ کوئی ایکٹیو نہیں تھے، کوئی صحافیوں سے ملاقات، خیر اب بھی میرا خیال ہے ان کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کوئی صحافیوں سے نہیں ملتے تھے، کوئی میڈیا پہ نہیں آ رہے تھے، کوئی پبلک فورمز پہ نہیں جا رہے تھے. ود ان آرمی وہ اپنا انٹریکشن کر رہے تھے، اپنی جو معاملات پروفیشنلی طور پر ہمیں نظر آ رہے تھے. 9 مئی کے واقعات نے میرا خیال ہے ان کو مجبور کیا کہ آپ اپنے کو اسالٹ کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں، آپ دوست اس کو جیسے بھی دیکھنا چاہیں، 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، اب آپ لاکھ کہتے رہیں جی سازش تھی، میں نے کرایا، آپ نے کروایا، پلان کیا گیا، ٹریپ کیا گیا، ہم بڑے بھولے تھے، ہم تو روٹی کو چوچی کہتے تھے، ہمیں جو انہوں بیچاروں نے ہمیں بیوقوف بنا لیا اور ہم استعمال ہو گئے، یا ہمارا تو تعلق نہیں تھا اس سے، کوئی سازش تھی اور ہمیں ایسے ہی پھنسا دیا گیا. مان لیتے ہیں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فیئر جو بھی ہوا، ان 9 مئی کے واقعات نے آپ کو وہ کر دیا ہے، بہت سارا مطلب پاکستان جو ہے نا پیچھے گیا ہے. میں ایز اے جرنلسٹ کہہ رہا ہوں، ہماری سپیس ختم ہوئی، ہماری فریڈم ختم ہوئی، بہت سارے لاز آ گئے یکدم. پھر ریاست اور ریاستی اداروں نے اس کو موقع بنایا، اور وہ موقع ڈھونڈ رہے تھے بڑے عرصے سے، جو سپیس ملی تھی سیاستدانوں کو، ملی تھی میڈیا کو، عدالتوں کو، ایک سول سوسائٹی کو، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرنے کی، اس کے بعد وہ نہیں رہی. آپ کے سامنے ہے، پھر آپ پورے ادارے چڑھ گئے ہیں آپ اس پہ کس کو بلیم کریں؟ آپ اداروں کو بلیم کریں، انسٹیٹیوشنز کو بلیم کریں، یا پھر آپ اپنے پولیٹیکل پروسیس یا سوشل میڈیا کو بلیم کریں، جس کے بارے میں چیف کہہ رہے تھے کہ شیطانی کام ہے سارے کا سارا. جب سوشل میڈیا کو اس طریقے سے یوز کیا گیا ہے، تو میں پھر کہہ رہا ہوں موقع دیا گیا پاورفل طاقتوں کو کہ وہ جو ان کی سپیس ختم ہوئی تھی وہ انہوں نے دوبارہ واپس لے لیے. ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. اسی وجہ سے ابھی دیکھیں FI ایکٹیو ہے، عدالتیں ایکٹیو ہیں، کمیشن بن گئے ہیں، اکاؤنٹس ہیں، ان کو انہوں نے کر لیا کہ کون کون سے اکاؤنٹ سے کیا ٹویٹس کر رہے تھے. عدلیہ ان کے ساتھ مل گئے کیونکہ عدلیہ پہ بھی کمپین چل رہی تھی. سو تمام انسٹیٹیوشن اس چیز پہ اکٹھے ہو گئے کہ سوشل میڈیا یا وہاں پہ جو لوگ ہیں جو ہمارے خلاف گفتگو کر رہے ہیں یا ہمارے خلاف کمپین کر رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے جائیں گے. سو ان چیزوں کی وجہ سے اچھا خاصا میرا خیال ہے ہمارے جیسے لوگوں کو، بہت سارے اور لوگ تھے کہ جو تھوڑا سا، میں اپنے بارے میں ہلکا سا دعویٰ کر لیتا ہوں کہ جو انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، نیوٹرل رہنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. میں تو کم از کم، آپ میرے ویورز اس بات کو جانتے ہیں کہ میرا
ایک حالانکہ میں اس میں نہیں گیا کبھی پاپولر اس میں کہ جس میں ویوز ملیں، جس میں ڈالر ملیں، جس میں پیسے ملیں، کہ وہی بات کرو جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں. میں بھی رانگ، میں اسیسمنٹ میں بھی رانگ، میں ریڈنگ میں بھی رانگ، لیکن بات تو وہی کرنی چاہیے جو میرا خیال ہے جو آپ سمجھتے ہیں کرنی چاہیے. اور یہ جرنلزم کبھی بھی یہ پاپولر چیز نہیں ہوتی. میری ریڈنگ، میرا یہ ماننا ہے جرنلزم از آلویز ان پاپولر تھنگ. ان پاپولر چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہی جرنلزم ہوتا ہے، اور اس میں لوگ تنگ بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں. خیر بحث اور سائڈ پہ پھر وہی چلی جائے گی. وہ کون سی چیز آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب کہ اب انہوں نے تقریر کی تھی کہ اب ہم نے سبق سیکھے ہیں کہ ہمیں فوج کو اس میں پالیٹکس میں نہیں جانا چاہیے. اب ہم پالیٹکس میں نہیں ہیں کہ اب پولیٹیشین جانے ان کا کام جانے، اس سے انسٹیٹیوشن کو نقصان ہوا. یہ ان کی آخری تقریر تھی اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، جو انہوں نے آخری ایڈریس کیا تھا وہاں پہ. تو ان کے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہماری جو فوجی کمانڈ اگلے 20 سالوں کے لیے ہے، تو جس میں کم از کم 20 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے کچھ 6 کم از کم جو آرمی چیف نیکسٹ ہیں. تو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بھی بنیں گے وہاں سے ہماری اس آرمی سے، وہ اب ان سیاست میں اور سیاسی چیزوں میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. یہ تقریر ہے ان کی. تو اب کیا وجہ ہے کہ ود ان 1 ایئر جناب عاصم منیر صاحب جو ان کو آ کے ان پولیٹیکل میٹرز پہ بات کرنی پڑ گئی. انہوں نے اچھی خاصی بات کی. انہوں نے عمران خان صاحب کی طریقے عدم اعتماد پہ بات کی ہے کہ جناب کہ کون سی قیامت آ گئی تھی اگر عدم اعتماد کی طریق آ گئی تھی. آپ اس کو وہ کر سکتے تھے، آپ بیٹھے رہتے. انڈیا میں بھی یہی ہیں، مطلب ہے وہاں پہ یو کے میں بھی یہی ہیں، دنیا بھر میں آتے ہیں. وہ لائک اٹ اور ناٹ یہی نمبر ہے 172 نمبر، جیسے تیسے آپ پورے کر لیں یا آپ کے مخالفین پورے کر لیں. انہوں نے کہا کہ قیاس وہیں سے شروع ہوا. یا یہ کہنا کہ جی بہت ساری چیزیں جو ہیں ملک ٹوٹ رہے ہوں، ڈیفالٹ ہو رہے ہوں، ملک کو بیچنے کی چیزیں کی جا رہی ہوں، نقصان کیا جا رہا ہو، تو آپ اس وقت بتائیں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. فوج کو بیٹھ کر ویٹ کرنا چاہیے. یا پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس میں اکانومسٹ میں آرٹیکل ہے کہ $5 لاکھ دے کے پاؤنڈ دے کے کسی سے آرٹیکل لکھوا لیں. یا سیاستدانوں کو کہا جی ایز اگر DGIS-AMA کے طور پر میں سب کو ڈیل کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے ہر انسٹیٹیوشن میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے ایک کمپریہنسو پولیٹیکل بات کی ہے ان ایشوز پہ، جو ہمیں تھا کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو ایکٹیو کیا ہے پالیٹکس میں، اور پولیٹیکل افیئر جو ہیں وہ ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اگینسٹ دا کلیم آف جنرل باجوہ صاحب جو میں بات کہہ رہا تھا. تو یہ کیا چیزیں مجبور ہیں. تو ہمارا سیاستدان جو ہے وہ 1 سال میں 2-4 اس کی ریزننگ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ جناب کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو تھی جب وہ چینج ہوئی، اس کے بعد یہ سارا بیک لیش ہے. عمران خان صاحب یا ان کے حامی سپورٹر ٹویٹر، سوشل میڈیا یا ٹی وی چینلز پہ انہوں نے اپنا ایک نیریٹو بنایا، ویری پاورفل نیریٹو اگینسٹ دا انسٹیٹیوشنز، اگینسٹ دا پولیٹیکل حکومتیں. پھر اس کے بعد انوار الحق کاکڑ صاحب ہے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ ذرا تھوڑا سا جائیں کچھ اسکول کالجز میں بات کریں، نیریٹو دینے کی کوشش کریں، وہ ناکام رہے ہیں. ان کا اپنے ISPR ادارہ ہے، وہ صاحب ذرا ان کو یہ پروفیشنلی طور پر انگیج کیا گیا کہ آپ بہت ساری چیزوں سے ہٹ جائیں، چکروں میں نہ پڑیں، باقی کیا ہونا. وہ اپنے آپ کو انہوں نے وہاں تک محدود کر دیا کہ صرف فوج سے ریلیٹڈ ٹویٹس اور چیزیں ہوں گی. پھر یہ لگا ہے کہ پچھلے 1-2 سالوں میں کہ ہمارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن تھے انہیں محسوس ہوا ہے کہ جو ہمارے سپورٹر تھے، ہمارے انسٹیٹیوشن تھے، یا ہمارے یہاں پہ اس سے پہلے یہ شہباز شریف رہے ہیں یا پھر انوار الحق کاکڑ صاحب اور انہیں کی حکومت جو ہے ہمارا نیریٹو دینے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے انسٹیٹیوشن پہ اور انسٹیٹیوشن کے سربراہوں پہ بہت ساری ان پہ یہ کمپین چلی ہیں، جس سے ان کے آرمی کے اس پبلک میں جو ان کی ریپوٹیشن تھی یا امیج تھا وہ اگین کمپیریٹیولی وہ کم ہوا ہے. انہیں اس چیز کی فکر ہوئی ہے، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں جا کر خود بات کرنی چاہیے ان سے. اور وہ جو 20 سالوں والی بات تھی انہیں لگا کہ نہیں، ان دا گیون سچویشن جو حالات پیدا ہوئے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، اور ایک ہیڈ آن ایک کولیجن لیا ہے خان صاحب نے، اب ہمیں جانا پڑے گا، انگیج کرنا پڑے گا، اسپیشلی ہمیں یوتھ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ خان صاحب نے اسی یوتھ کی پاور کو یوز کیا ہے اگینسٹ انسٹیٹیوشنز. اب ہمیں ان کی برین واشنگ کرنی ہے. اب اٹس اے ہرکولین ٹاسک کہ کیا DGIS اور آرمی چیف جو ہیں وہ مسلسل اس طرح کی انٹریکشن سے اسٹوڈنٹس کی، یوتھ کی، ان کی بلکہ ڈی بریف کرنا چاہیے. ملٹری زبان میں لفظ ہوتا ہے ڈی بریف کرنا. کیا ان کو ڈی بریف کیا جا سکتا ہے؟ نوجوان ڈی بریف ہو جائے گا. اتنی پولرائزیشن ہے جتنی شدید قسم کی، اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے گا. پھر 15-20 دن کے بعد پھر ایک نئی حکومت بننی ہے. کیا نئی حکومت جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکے گی ہمارے انسٹیٹیوشنز کو یا ان کے رول کو، یا جس طرح کی تنقید آئی ہے اس کو کیسے وہ آ کے اس کو نیوٹرلائز کریں گے؟ نواز شریف صاحب بنتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ مطلب آرمی کو یا DGIS کو یا آرمی چیف کو اجازت دیں گے یا قانونی طور پر کہ وہ جائیں ایڈریس کریں، یونیورسٹیز میں ملیں، کنونشن سینٹر میں ملیں، یا دیگر ایشوز ہیں ان پہ بات کریں؟ کیونکہ میاں صاحب کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا سپیس دینے کو تیار نہیں ہے. کیا یہ آخری سیشن تھا ان کا DGIS کا اور جناب عاصم منیر صاحب کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ پبلک فورم پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا، جو انہوں نے بڑا افیکٹیولی بہت سارے لوگوں کے نزدیک انہوں نے دیا. لیکن پھر وہی والی بات، یہ بولڈ تھا، بولڈ فیصلہ تھا، لیکن یہ رسکی بھی تھا کہ پھر کنٹروورسی شروع ہو جاتی، پھر ڈیبیٹ شروع ہو جاتی آپ کے اگینسٹ، پھر
آرگومنٹ آنا آگے شروع ہو جاتے, آپ ان کے اگینسٹ پھر بیانات دینا شروع ہو جاتے. دیٹس واٹ دا پالیٹکس از. اور اس بات کو پولیٹیشین جو ہے نا دے لو اٹ کہ پھر انسٹیٹیوشن کے سربراہ وہ چیف جسٹس ہوں, آرمی چیف ہوں, DGI ہوں, یا اور جو اس طرح کے ہیں وہ آئیں اور ہم سے ڈبیٹ کریں اور ہم ان کے ساتھ اسی طریقے سے انگیج رہیں, which I think is not a healthy sign. Anyway, دیکھتے ہیں کہ ان تمام انیشیٹو کا کیا اس کا امپیکٹ آتا ہے آنے والے دنوں میں.